वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, चूंकि रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है और यही वो वक्त है जब दिल नरम होते हैं और इंसान दूसरों के दर्द को ज़्यादा शिद्दत से महसूस करता है। इस मुक़द्दस महीने में सखावत और सदका सिर्फ एक नेकी नहीं बल्कि एक अजीम इबादत बन जाती है। कुरान और हदीस में भी रमज़ान में खर्च करने और ज़रूरतमंदों की मदद करने की ख़ास तरकीब दी गई है, क्योंकि इस महीने में हर नेकी का अजर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सखावत सिर्फ माल देने का नाम नहीं बल्कि वक्त, तवज्जो, हमदर्दी और मोहब्बत बांटने का भी नाम है। रमज़ान हमें ये सिखाता है कि हम अपनी ज़ात से निकलकर माशरे के कमज़ोर तबकात का सहारा कैसे बन सकते हैं। भूखे को खाना दें, मोहताज की ज़रूरत पूरी करें और दिलों में आसानी पैदा करें। यही जज्बा सदका और खैरात की असल रूह है, जो ना सिर्फ माशरे में तवाज़न पैदा करता है बल्कि देने वाले के दिल को भी सुकून अता करता है। इसी मौजू पर आज हम डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ऐसे इसी मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अबू बकर हमीद साबरी साहब मौजूद है। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सना खान मुस्तफ़ा कायरुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम शुरू करेंगे आपकी नात से। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए, ये पयाम आए, खुदा करे अभी तैबा से ये पयाम आए। मैं इस यकीन से आया पिस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हो, गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हो, हमेशा पंच तनी निस्बत ही मेरे काम आए, हमेशा पंच तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। क्या कहने सर, क्या कहने। जज़ाकल्लाह। बहुत ही आपने खूब हदिया इनात पेश किया और एक समा बांधा। सर साबरी साहब, जिस तरह से गज़ल ने अपने इंट्रो में कहा और बताया कि इस रमज़ान के महीने में सदका, खैरात, ज़कात, इसकी क्या अहमियत है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आम वक्तों में भी, आम हालात में भी हम सदका खैरात तो देते हैं, लेकिन स्पेशली अगर रमज़ान की बात कीजिए तो यहाँ पे सदका खैरात की अहमियत क्यों बढ़ जाती है और क्या इसका सवाब भी बढ़ जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। उमूमन रमज़ानुल मुबारक के अलावा महीने में भी सदक़ात और खैरात और ज़कात के फ़ज़ाइल हैं, लेकिन जैसे रमज़ानुल मुबारक स्टार्ट होता है तो हर अमल का अजर 70 गुना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़्यादा फरमा देते हैं। सदका वैसे भी फ़ज़ाइल के एतबार से अस्सदक़तु रद्दुल बला, यानी हर बला को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त टाल देते हैं सदक़े की वजह से। फिर ज़कात है, ज़कात की अदायगी की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के माल की हिफाजत भी कर देते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर माशरा हमारा अमल करता है
لیکن حقیقت میں سخاوت کی ابتدا اپنے عزیز رشتہ داروں سے کرنی چاہیے. اپنے رشتہ داروں کے اندر، خصوصاً اپنے اہل داروں کے اندر، اپنے جو دیگر اعزاء اقارب قریبی رشتہ دار ہیں، رمضان المبارک کے اندر خصوصاً ان کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرتے ہوئے ان کے معاملات کے اندر پیش در پیش ہونا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ ہمارا معاشرہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ باہر جا کر ایسے ایسے لوگوں کو کے اوپر سخاوت کر دیتے ہیں کہ جو اجر و ثواب سے بھی اپنے آپ کو محروم کر دیتے ہیں اور مال بھی خرچ کر دیتے ہیں. آپ نے اس کی بہت ساری اگزامپل دیکھی بھی ہوں گی. اسلام آباد کے اندر جو پوش سیکٹر ہیں، وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر گاڑیوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیتے، اتنی مقدار میں رقم تقسیم کر دیتے ہیں کہ وہ دوسرے کے لیے ضرورت سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے جو سامنے ہے. بے شک. لیکن حقیقت میں وہ نہ زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح معنوں میں ہو جاتی ہے اور نہ صحیح معنوں میں سخاوت ہوتی ہے. باقی اگر ان کے اپنے ہاں دیکھا جائے، اپنے ماتحت لوگوں کے متعلق دیکھا جائے تو وہ بیچارہ بڑی مشکل سے گزارا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی پوچھتے نہیں. تو سخاوت اصل میں حقیقت میں جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ اپنے اعزاء اقارب مربی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ان کا حق دیا جائے. اور پھر سخاوت کے اندر سخاوت کے تو بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہیں، بہت سارے شعبہ جات ہیں، اور جو ہمارے ہاں معاشرے میں صرف سخاوت اس کو کہا جاتا ہے کہ پیسہ دے دیا جائے، بس یہی سخاوت ہے. اصل سخاوت تو حقیقت یہی ہے. لیکن یہ بھی سخاوت ہونی چاہیے کہ دل دوسرے کے لیے نرم ہو، دوسرے کے لیے کوئی کام پیش آ جائے، اس کے لیے ضرورت کی لیے اپنے آپ کو صرف کرے، اس کی کسی مشکل کے اندر پیش ہو جائے. یہ بھی بہت بڑی سخاوت کی فضائل کے اعتبار سے بے انتہا فضیلتیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ صرف پیسہ خرچ کرنے کو ہی سخاوت سمجھتا ہے، اور دیگر امور جو عملی اقدامات ہیں، عملی مسلمان بننے کے نمونے ہیں، اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے. لیکن رمضان المبارک تو ویسے ہی غمخواری کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. تو اس میں غمخواری بھی ہونی چاہیے حقیقت میں، جو اصل بنیاد ہے. پھر سخی اللہ کا دوست ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین دوست ہے جو اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا ہے، اللہ کے قریب ہے. سامری کے متعلق جب قتل کا حکم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے کہ اس کو قتل نہ کرو. کیوں قتل نہ کرو؟ کہ یہ شخص سخی ہے. تو سخی سے اللہ کی بڑی محبت ہے. اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے حقیقت میں اللہ کا وہ محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے. لیکن حقیقت میں ہمارے دل صاف ہونے چاہیے. رمضان المبارک کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارا دل صاف ہو، ہمارے اندر غمخوانی. اور غمخوانی سر، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے، آپ یہاں پر آئے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. ویلکم بیک ٹو اوصاف رمضان. ہماری خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. بالکل جی، اور اسی دوران ہمیں جوائن کر چکے ہیں محمد سمیع اللہ قاضی صاحب. بہت شکریہ، آپ اوصاف رمضان کے سیٹ پر تشریف لے کر آئے. آپ سے بھی نعت سنیں گے لیکن ایک سیگمنٹ کے اختتام پر. اچھا سر، ہم بات کر رہے تھے صدقہ اور خیرات کے حوالے سے. آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا تھا. میں چاہتی ہوں کہ آپ صدقہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ صرف مالی مدد تک محدود ہے، کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے، اس کی کتنی صورتیں ہیں وہ بھی بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ حقیقت میں دوسرے کے کام آنا سب سے آسان ہے. بالکل. کہ دوسرے کی کسی بھی معاملے کے اندر، جیسے شروع میں نے ابتدا کے اندر بیان کی ہے کہ اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی مال و دولت ہو تو وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اور میں صرف اتنا اپنے پاس بچاؤں کہ جو مجھ پر قرض ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو زیادہ اہمیت دی. پھر اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی کو عملی طور پر دیکھا جائے تو انہوں نے عملی طور پر دوسرے کی خیرخواہی کے لیے میدان عمل میں نکلے. عملی طور پر جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ناپید ہو چکا ہے. یہ بھی ہے کہ ہم عملی طور پر کسی کے کام آئیں، کسی کی خیر کے کام آئیں. خصوصاً اس وقت آپ دیکھیں بہت سارے معاملات، اور پاکستان کے اندر طرح طرح کے لوگ مسائل کے شکار ہیں، ڈپریشن کے شکار ہیں، کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، کسی کے ساتھ کوئی
تو اس طرح کے معاملات کے اندر پیش رہنا یہ بھی ایک صدقے کی ایک اقسام ہے کہ اس کو ڈپریشن سے آپ نکالیں، اس کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہے اس سے وہ نکالیں. بہت سارے لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، اس سے ان کو واپس اپنی زندگی کے رخ کی طرف لائیں. یہ بھی بہترین صدقات میں سے انسان کی حفاظت کر رہا ہے. تو یہ بہت ساری وہ عملی مثالیں ہیں کہ جس کو ہم اپنا کر حقیقت میں صدقات کے بہترین عمل کی طرف جا سکتے ہیں. بقیہ تو صدقہ جیسے صدقہ رد البلا، تو شروع میں نے کہا کہ صدقہ تمام بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. اگر آپ کسی دوسرے کے کام آ جاتے تو میرے خیال میں آپ کی اپنی بلا بھی اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی مثال ہے کہ ایک موقع کے اوپر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر سے ایک شخص آیا، اس نے کہا میری یہ ضرورت، یہ حاجت ہے. وہ اعتکاف توڑ کر اس کے کام کے لیے میدان عمل میں گئے. یہ بہت ساری اس طرح کی ہمیں صحابہ اکرام کی زندگی سے مثال ملتی ہیں کہ دوسرے کے کام آنا سب سے بہترین صدقہ بھی ہے. اچھا صابر صاحب، مجھے اس پہلو پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایک صدقہ تو ایسے ہے کہ ایک ہاتھ سے ہم دیتے ہیں اور لینے والے کو بھی شاید اس طرح سے پتہ نہیں چلتا کہ کون ہمیں صدقہ دے رہا ہے. لیکن آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ ہم صدقہ تو دیتے ہیں لیکن بہت زیادہ اس میں دکھاوا کرتے ہیں، اور دکھاوے والا صدقے کے حوالے سے کس طرح کی وعیدیں ہیں اور ہمیں اس سے کس طرح اجتناب کرنا چاہیے؟ دکھاوا والا صدقہ تو صدقہ ہوتا ہی نہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ آپ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں دکھاوا کرنے کے ہاں، باوجود بھی. لوگوں کا ذہن یہ ہے، بقیہ تو اللہ دل میں جانتا ہے کہ ہم یہ دکھاتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف راغب ہوں. میرے خیال میں یہ راغب کرنے کے لیے یہ جو ایگزامپل ہمارے معاشرے نے شروع کی ہے یہ صحیح جاندار بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر انسلٹ زیادہ ہے. بالکل انسلٹ زیادہ ہے، اور انسلٹ جب جس عمل کے اندر ہو، وہ اچھا کام ہی کیوں نہ ہو، وہ خیر کی طرف نہیں جاتا. میں نے جیسے حدیث مبارکہ سنائی کہ اگر ایک شخص اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرتا ہے لیکن اس کے اندر دکھلاوا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتا ہے، تو میرے خیال میں وہ سارا کے صدقہ ضائع ہے. لیکن اگر اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے لیکن اس میں رضا ہو اللہ کی، تو اللہ اس کو اجر دیتا ہے احد پہاڑ کے برابر. تو بنیادی طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ کریں، اور میرے خیال میں اللہ کی رضا کے لیے اور دکھلاوے سے بچنے کے لیے سب سے بہترین لوگ رشتہ دار ہی ہیں. کہ آپ ان کے ہاں جب خرچ کریں گے تو میرے خیال میں دکھلاوا بھی نہیں ہوگا، خاموشی کے ساتھ ان کی ہیلپ بھی ہو سکتی ہے. بالکل. اچھا، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ دے دیں، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے پیاروں کو بھول جاتے ہیں اور باہر دکھاوے کا صدقہ کرتے رہتے ہیں. ہم سخاوت کی بات بھی کر رہے تھے. اگر کوئی انسان مطلب ویسے اگر وہ مستحکم نہ ہو تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے خیال میں اگر آپ اسٹیپ اسٹارٹ کریں گے اپنے رشتہ داروں سے تو مستحق آپ کو خود بخود نظر آ جائیں گے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ کنیکٹ ہیں، آپ ان کے ساتھ تعلق ہے. لیکن جب آپ باہر کسی قسم کا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، دیگر امور خرچ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جانچ پڑتال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہو جاتی ہے، اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہو جاتی ہے کہ وہاں پر جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس طرح آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اس طرح تحقیق کے ساتھ اس زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی واجب ہے. یعنی صحیح معنوں میں جگہ پر صرف کریں، یہ اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے. لہٰذا جب اپنے لوگوں کے درمیان خرچ کریں گے تو میرے خیال میں وہ تحقیق کا پہلو بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا، پوری زندگی آپ نے ان کے ساتھ گزاری ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا بڑی آسانی. لیکن حضرت آپ کا بڑا ایکسپیرینس بھی ہے اس فیلڈ میں، اور آپ مجھے یہ بھی بتائیے نا کہ ہم اپنے لوگوں پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنوں کو چھوڑ کے بڑے دور دور جا کے ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے لوگ اسی پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں اور ان کے ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہوتی لیکن ہم ان پہ خرچ نہیں کرتے. میں نے جو لوگوں کے ساتھ تعلق ہے الحمدللہ معاشرے کی فیلڈ کے اندر، اس میں خصوصاً جو لوگ اپنے لوگوں پہ خرچ نہیں کرتے ہیں وہ دل میں قدورتی ہیں، نفرتیں رکھتے ہیں. ہاں، دل میں نفرتیں. آپ رمضان گزار رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ بھی کر رہے ہیں، بہت سارے امور کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل میں دوسرے کے لیے نفرت ہے تو آپ کا عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. لہٰذا اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کر کے، صاف کر کے، جیسے رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، اس کے اندر غم، دوسرے کے لیے سہولتیں پیدا کرنا ہے، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بے شک آپ نے غلطی نہیں کی
لیکن آپ جا کر اس سے معافی مانگ لیں گے تو میرے خیال میں اللہ کے ہاں آپ کی شان بلند ہو جائے بلند ہو گی. جائے گی. لیکن معاشرہ بے شک آپ کو جو کچھ مرضی کے، لیکن اللہ کے ہاں جب شان آپ کی بلند ہو جائے گی تو میرے خیال میں آپ کامیاب ہیں. تو ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً اپنے رشتہ داروں کی طرف رخ کرنے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ دل میں جو نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، ان کو ختم کر کے ان کو اپنے ساتھ ملا کر ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے. اور کیا ایسے سٹیپس ہونے چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد بھی باقی مہینوں میں بھی اسی طرح کا ہمارے اندر جوش ہو، جذبہ ہو کہ ہم اس طرح سے سخاوت کا عمل کرتے رہیں؟ میرے خیال میں رمضان کے اندر اگر جس طرح ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، رمضان کے بعد کوئی خصوصاً کچھ تھوڑے بہت اپنے رشتہ داروں کی لسٹ بنا کر ان کے لیے ایک مختص کر دیے جائے تاکہ ان کے ساتھ کنیکشن بھی ہو اور ان کے اوپر خرچ بھی ہو سکے. یہ بڑا آسان منتھلی ہے. ہم ان کو دیتے رہیں. بالکل ایسی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے حوالے سے نا ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنوں کا خیال رکھ سکتے ہیں صدقے میں، کیونکہ ہم اکثر اپنوں کا خیال نہیں رکھتے اور ہم باہر جا کے بہت بڑی ثقافت بھی دکھاتے ہیں. اور جو میرا خیال ہے کہ اس کی جو ہے نا سب سے بڑی خرابی یہ پیدا ہوگی ہے کہ اپنوں کے اوپر خرچ نہیں کرتے دوسروں کے اوپر. اس کی سب سے بڑی خرابی پیدا ہوگی کہ آج ہم اسلام آباد کے اندر کام کرنے والا تلاش کرتے ہیں، ہمیں کام والا نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں آسانی کے ساتھ میسر ہو رہے ہیں، پیسے بھی میسر، زکوٰۃ بھی آ رہی ہے، صدقے بھی آ رہے ہیں، دسترخوان بھی لگے ہوئے، بڑی آسانی کے ساتھ ساری چیزیں مہیا ہو رہی ہیں. اب کام کرنے والے شخص نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں وافر مقدار میں پیسہ بھی الحمدللہ مل رہا ہے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے، اور وہ کام کرنے کو ان کا دل بھی نہیں کرتا. تو ان امور کے اوپر خصوصاً ہمیں غور کرنا چاہیے تاکہ حقیقت میں صدقہ سفید پوش تک پہنچے بھی اور اپنے رشتہ داروں کی حوصلہ افزائی بھی ہو سکے. بالکل. تھینک یو سو مچ آپ دونوں حضرات کا. اور چونکہ اگر میں اب سوال کروں کہ میرا سوال لمبا ہو جائے گا اور پھر آپ کا جواب بھی زیادہ لمبا ہو جائے گا. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا بھی اور سمیع اللہ قادری صاحب آپ کا بھی. لیکن جاتے جاتے ہم اس سیگمنٹ کا اختتام آپ کی نعت سے ہی کریں گے. تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے سبحان اللہ جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، سبحان اللہ. دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں. میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے. میری اوقات کچھ بھی نہیں ہے، خود میری ذات کچھ بھی نہیں ہے. میرے سرکار کا یہ کرم ہے، بات میری بنائے ہوئے ہیں تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سما